बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे हों। आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है कि क्या औरत भी राह हक़ की मुसाफिर बन सकती है? क्या औरत भी अल्लाह की कुर्बतों को समेट सकती है? क्या औरत भी सिल्क सलूक सारा तय कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसे राह फ़कत मर्दों की राह है। लेकिन ठहरिए, इसको जिन्स का मर्द मत समझिएगा। ये जो लिबास मर्दानगी के अंदर एक रूह है, ये ना समझ ले कि आप ही वो मर्द हैं जो सिर्फ इस राह को तय कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आइए आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि वो कौन से मर्द होते हैं जो अल्लाह की कुर्बतों को समेटते हैं। मैं आपकी तवज्जो एक हदीस मुबारक की तरफ चाहता हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दोज़ख का मुशाहिदा कराया गया और दोज़ख में ज़्यादा औरतें होंगी जो कि कुफ़र की पादाश्त में आई होंगी, यानी कि उन्होंने कुफ़र किया होगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने अर्ज़ की, हज़ूर क्या उन्होंने अल्लाह का कुफ़र किया होगा? तो हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ये इरशाद फरमाया, नहीं, वो शौहर का कुफ़र करती होंगी, एहसान नहीं मानती होंगी। एक अरसा तुम उस औरत पे एहसान करते रहो, ज़रा सी बात उसकी मंशा के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो कहेगी कि मैंने तुझ में कोई भलाई नहीं देखी। ये हज़ूर का फरमान है। अगर हम इसको आम पैराए के अंदर देखेंगे, आम दुनियावी लिहाज से देखेंगे, तो ज़रूर तर ज़रूर हम यही सोचेंगे कि ये जो लिबास ज़न में रूह होती है, जो औरतें होती हैं, वो ऐसी हैं, वही दोज़ख में ज़्यादा होंगी, क्योंकि हज़ूर ने फरमा दिया। लेकिन हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान आलीशान है वो इतने ज़्यादा गहराई रखते हैं कि आप उनको जिस अंदाज़ में सोचेंगे, जिस अंदाज़ में उनको उनमें से निकालेंगे, उनमें ख़ास बातें भी हैं, उनमें आम लोगों के लिए भी हदायत हैं, उनमें ख़ासुल ख़ास लोगों के लिए भी हदायत हैं। तो आज हम समझते हैं कि असल में ये हज़ूर ने क्या फ़रमाया। अगर हम इसको राह तसव्वुफ़ और राह तरीक़त, इल्मुल एहसान के लिहाज से समझना चाहें कि आखिर में ये क्या बात हो रही है, क्या ऐसा मामला आपने फरमाया कि क्यों औरतें ही ज़्यादा दोज़ख में होंगी, तो इसको समझते हैं। सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालिब दुनिया मुखन्नसुन, कि जो तालिब दुनिया के जो तालिब हैं वो हिजड़े हैं। तालिब उक़बा मुअन्नसुन, जो उक़बा के तालिब हैं, जन्नत के जो तालिब हैं वो औरतें हैं। तालिब मौला मुज़क्करुन, कि जो अल्लाह के तालिब हैं, असल मर्द वही हैं। देखें जिन्स, ये असल में अब जब हजूर ने फरमाई ये हदीस, अगर आप इसको आम इंसान की इस जिस्म कसीफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वाक़ियतन औरतें ही होंगी, और यानी कि जो आम दुनिया की औरतें हैं। लेकिन अगर आप इसको रूहानियत में लेके जाएंगे, इसको रूह के ऊपर अमल पैरा करेंगे, तो फिर इसका मतलब थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए अभी ये जो पढ़ा है सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारका कि दुनिया का तालिब हिजड़ा है, ना वो मर्द है ना वो औरत है। जो उक़बा यानी कि जन्नत का तालिब है वो एक औरत है, और जो कि सिर्फ अल्लाह का तालिब है वही मर्द है। सुल्तान और आरफी नज़र सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि असल कामिल मर्द वो है जो जिसका जिस्म ज़ाहिरी शरीयत के अंदर डूबा हुआ हो, शरीयत उसके ऊपर लागू हो, और उसका जो कल्ब व बातिन है वो तसव्वुफ़ और रूहानियत में डूबा हुआ हो।
سلطان عارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا ظاہراً جسم جو ہے وہ شریعت میں گم ہو، اور جس کا جو قلب اور روح و باطن ہے وہ طریقت میں گم ہو، تو وہی کامل مرد ہے۔ یعنی کہ اس نے اپنے جسم کو ظاہراً شریعت میں ڈھال کے رکھا ہوا ہو، اور اس کا جو باطن ہے وہ اخلاص اور حضور پاک کے باطن کے ساتھ میچ کر رہا ہو، اصل کامل مرد وہ ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا، ابھی ہم نے یہ دو قول مبارکہ سمجھے بزرگوں کے، ایک ہم نے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سمجھا جنہوں نے کامل مرد کی تعریف یہ کی ہے کہ کامل مرد یہ وہ ہوتا ہے جو کہ صرف اللہ کو چاہے، طالب مولا مذکرون، جو کہ صرف اللہ کی چاہت رکھتا ہے وہی کامل مرد ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ چیز سمجھی سیدنا سلطان عارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ کامل مرد وہ ہے جو شریعت کو اپنی ذات پہ لاگو کرے اور اپنے باطن کے اوپر طریقت کو یعنی کہ اخلاص الہیہ کو اس کے اوپر ڈھالے، تو وہ کامل مرد ہے۔ اس میں آپ نے کسی صورت یہاں پہ کوئی وجود زن یا وجود مرد کی بات نہیں کی، یہاں پر آپ نے روح کی پیرائی میں بات کی۔ اب ہم اسی بات کو ذرا اس حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو بھی کچھ دیر پہلے آپ سے بیان کی گئی تھی کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں عورتیں، شوہر کا کفر کرتی ہیں، احسان نہیں مانتی، ایک عرصہ تم اس عورت پہ احسان کرتے رہو گے، ذرا سی بات اس کی منشا کے خلاف ہوگی تو وہ کہے گی کہ میں نے تجھ میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہاں شوہر سے مراد اگر آپ ایک کامل مرد لے لیں، کیونکہ عورت کا شوہر وہی ہو سکتا ہے جو کامل مرد ہو، یعنی کہ اصل میں اگر اس کو روحانیت کی زبان میں دیکھا جائے تو عورت، کیونکہ عورت یہاں پہ وہ ہے جس کی طلب، یعنی کہ جو عام لوگ ہیں جو دنیا دار سے وہ نکل کے زاہدوں میں ایک شخص آیا، اس کی طلب جنت اور یعنی کہ اس کی طلب اللہ کی طرف ہوئی، لیکن ابھی تک اس کے دل میں جنت، دوزخ اور بہت سارے معاملات تھے، اللہ کے علاوہ بہت کچھ وہ اپنے قلب و باطن میں رکھتا تھا، تو ابھی تک وہ عورت کی سٹیج پر تھا۔ جب ایسی کوئی روح کسی کامل مرد کی پیروی میں آئی، یعنی کہ کسی عورت نے، یعنی کہ جو ابھی تک روح کے لحاظ سے وہ عورت کی سٹیج پہ وہ شخص تھا، وہ اگر کسی کامل مرد کی پیروی میں آیا جو کہ کامل و مکمل مرشد ہو سکتا ہے، جو ایک کامل اللہ والا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی طلب فقط اللہ ہوگی، وہ صرف اللہ کا چاہنے والا ہوگا، اگر کوئی ایسی روح جو کہ عورت کی سٹیج پر ہے وہ کسی مرد کی پیروی میں آ گئی ہے، تو یہ فرما رہے ہیں حضور پاک وہ کس وجہ سے اللہ کی، اب یہاں پہ دوزخ سے مراد اللہ کی قربت سے دوری ہے، تو اب وہ کس وجہ سے اللہ کی قربت سے دوری پہ وہ روح رہ جائے گی؟ وہ جو اس کا شوہر ہوگا، یعنی کہ جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوگی، جس کامل مرد کی وہ پیروی میں ہوگی، وہ اس کا احسان نہیں مانے گی، اس نے جو اس کو تعلیمات دی ہوں گی وہ ان تعلیمات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوگی، وہ اس کو تعلیمات دیتا رہے گا۔ اب وہ تعلیمات کیونکہ شروع میں اس کو بہت اچھی لگ رہی ہوں گی، کیونکہ روح کی خوراک ہی اصل میں اللہ کی قربتوں کے معاملات ہیں، معرفت الہی ہے، تو وہ جب اس کو وہ ملتی رہے گی تو وہ اس کو بہت اچھا جانے گی، لیکن جیسے ہی اس کی منشا اس کے نفس کے کوئی خلاف بات کرے گا وہ کامل مرد، تو وہ فوراً سے اس کے اگینسٹ ہو جائے گی، اس کے خلاف ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز سمجھی کہ اصل میں جو شاید اب ہم اور بہت سارے جو مرد جس کو وجود مرد دیا گیا ہے، جو لباس مرد دیا گیا ہے، وہ خود کو بہت بڑا مرد تسلیم کرتے ہوں یا ایسے کو معاملات ہوں، لیکن دیکھیں احباب، اگر آپ نے فقط اللہ کو نہیں چاہا، آپ نے اپنے ظاہراً وجود پہ شریعت کی نگبانی نہیں لگائی، اپنے دل کو طریقت میں اللہ کی محبت میں گم نہیں کیا، تو جان لیں یا تو آپ عورت ہیں یا تو آپ ایک ہیجڑے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی طلب رکھنے والے ہیں تو آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، آپ ایک ہیجڑے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں ابھی تک بہت سارے بت ہیں، ابھی تک آپ دنیا کی طلب بھی رکھتے ہیں، آپ بہت سارے معاملات میں اپنے وجود میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر، یا پتہ نہیں بھی ہے تو کسی نے آپ کو، اللہ والے نے بتا دیا کہ ابھی تمہارے اندر بہت خامیاں ہیں، تو تم ایک عورت کی سٹیج پر ہو، اور ہو سکتا ہے جو ایک عورت ہو جو کہ لباس زن میں ہو سکتا ہے دیکھنے میں ظاہراً عورت ہو، لیکن اس کی طلب فقط اللہ ہے اگر،
تو وہ کامل مرد ہے، وہ تم سے بہت اوپر ہے، تم اس کی جو ہے نا وہ پاؤں کی گرد کو بھی نہیں جا سکتے۔ اگر ایک جو اس دنیا میں وہ ہے تو عورت، لیکن اس کی طلب فقط اللہ ہے، اس نے اپنے ظاہراً وجود پہ شریعت کا پہرا لگا رکھا ہے، اس کا دل اللہ کی محبتوں میں گم ہے، تو یقین جانو وہ مرد کامل ہے، وہ مرد کلندر ہے، وہ آج کے دور کی سب سے بڑے اللہ کی قربتوں کو پانے والی ولیہ ہے، بلکہ ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہی کامل مرد ہے۔ ولیہ صرف دنیاوی لیول کے اوپر اس کے ساتھ کیونکہ عورت ہے تو ولیہ لفظ لگے گا، لیکن اصل میں حقیقت میں وہ ایک کامل مرد ہے جو کہ تم سے بہت اوپر ہے۔ اگر تو چاہتا ہے، اگر ہم آپ جو بھی اس جگہ پہ اس دنیا میں مرد کے لباس میں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل مرد بنے تو ہمیں اپنی طلب کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی طلب کو فقط اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہوگا، ہم نے اپنے اندر سے تمام جو بت ہیں وہ توڑنے ہوں گے، ہم نے اپنی ذات میں فقط اللہ ما سوا اللہ ہوس کے مقام تک جانا ہوگا، اپنے ظاہراً وجود کے اوپر اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، اپنی سوچوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، اپنے قلب و باطن میں حیا پیدا کرنی ہوگی، ایک با کردار انسان بننا ہوگا اور اللہ کی محبتوں میں گم ہونا پڑے گا۔ یہ جو ساری صفات ہے اگر یہ کسی عورت میں ہیں جو اس دنیا میں وہ عورت کا لباس پہنے ہوئے ہے تو وہی کامل مرد ہے، لیکن اگر اس نے مرد کا لباس پہنا ہوا ہے تو بھی اگر اس نے یہ ساری چیزیں اپنائی ہیں تو وہ ایک مرد ہی ہے اور وہی کامل مرد ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے یہ بات سمجھی کہ راہ تصوف میں مرد کون ہوتا ہے۔ راہ تصوف میں مرد وہی ہوتا ہے جس کی طلب فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت یہ کوشچن کرنا کہ عورت اس راہ طریقت میں چل سکتی ہیں یا نہیں چل سکتی، بھائی عورتیں تو زیادہ اچھے طریقے سے چلتی ہیں، ہم نے عورتوں کو کامل مرد زیادہ پایا ہے، عورت بڑے اخلاص کے ساتھ اس راہ پہ آتی ہے، جو یہاں پہ جو روح وجود زن یا لباس زن میں ہوتی ہے، ہم نے یہ پایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جب رغبت کرتی ہے تو بڑے اخلاص کے ساتھ کرتی ہے، کیونکہ اس کی روح اصل میں کامل مرد ہوتی ہے، اور وہ جب اللہ کی قربتوں میں سمیٹنے میں آتی ہے تو وہ کئی عرش ایک لمحوں کے اندر طے کر جاتی ہے، اللہ کی قربتوں کے کئی منازل کچھ سیکنڈز میں طے کر جاتی ہیں، ہوتی وہ لباس زن میں ہے لیکن وہ اندر سے مرد کامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ مرد کامل بننا چاہتے ہیں، چاہے آپ لباس زن میں ہیں چاہے آپ لباس مرد میں ہیں، تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اپنی ذات میں وہ خصوصیات لائیں جو کہ ایک مرد میں ہوتی ہیں۔ راہ تصوف کا مرد وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کا چاہنے والا ہو۔ حضور پاک نے بھی اسی لیے فرمایا کہ دوزخ میں زیادہ عورتیں ہوں گی، وہ عورتیں ہوں گی جن کے دل میں اللہ کے سوا مختلف چیزیں ہوں گی، اللہ کی قربت سے دور وہی لوگ ہوں گے، وہی ارواح ہوں گی جو عورت کے مقام پر ہوں گی، جو اللہ کے علاوہ اور بھی جو کشف و کرامات کی طلب رکھتی ہیں، جو مقامات کی طلب رکھتی ہیں، جو بہت حب جاہ کی طلب رکھتی ہیں، جو اپنے نام کے ساتھ بہت بڑا پیر طریقت رہبر طریقت دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے نام اور اپنی ذات کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جڑا دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی طلب میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی آیا نا، وہ مرد کی سٹیج پر نہیں ہے، وہ کامل مرد نہیں، فقط ایک عورت کی سٹیج پر ہے۔ لہٰذا کامل مرد بننے کی کوشش کریں، اپنی طلب کو درست کریں اور فقط اپنی طلب کو اللہ کے ساتھ چھوڑیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ تمام باتیں آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ یہ باتیں کی، آپ کو مجھے اس پر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم، جزاک